बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने टाइटल देख ही लिया है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी। और इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड भी दे दूं कि इस टॉपिक पे मैं बात जो है वो क्यों करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, और प्योरली मुझे एक शौक़ भी था ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने का। जब से मैं दीन की तरफ आया 2007 की बात है, तो तब से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया साइकोलॉजी में। फिर कुछ बुक्स पढ़ी साइकोलॉजी रिलेटेड तो मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ा और फाइनली मैंने सोचा कि इसमें प्रॉपर डिटेल में मुझे जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इसमें डिग्री भी की है, बट बाय नो मीन्स मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट एक अदना सा स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का। और ऑन दी अदर हैंड ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एक मुसलमान को स्पेशली जो एक्टिव है माशरे में, दावा कर रहा है, उसको साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली साइकोलॉजी में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव हावी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हावी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं एंड देयर इज़ अ थिन लाइन। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम दीन पढ़े बग़ैर अगर साइकोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही मटीरियलिज़म की तरफ चले जाएं और सोल का भी इनकार करें। तो इसलिए अब तो इस्लामिक साइकोलॉजी पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह, ताकि साइकोलॉजी को फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझा जाए। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैंने इस पे पढ़ा, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा और बहुत से सवालात इस पे आते हैं एंग्जाइटी के ऊपर, और एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आप देखिए कि मगरबी माशरे में अगर आप देखें तो अब बहुत ज़्यादा जो है इन ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की बात हो रही है। कौन सी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के मिसाल के तौर पे बुद्धिज़्म की बहुत ज़्यादा जो है वो अब बात हो रही है, कन्फ्यूशियनिज़म की बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है, इसमें फिर जो है वो टाओइज़म की बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल, और गोरे इस पे रिसर्च कर रहे हैं ऑब्वियसली, और स्टडी किया जा रहा है इन सारी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को। इवन हिंदुइज़म को स्टडी किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं सच एज़ दी एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें जेफ बेसोस है, अपना मार्क जुकरबर्ग है, और फिर उसके बाद बिल गेट्स वगैरह, तो आपने देखा होगा कि इवन वो लोग भी अब बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त पूरी जो दुनिया है उसकी जो डायरेक्शन है, स्पेशली जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड है, जब से वो ग्रो की तो पूरी दुनिया की जो डायरेक्शन है अब वो स्पिरिचुअलिज़म की तरफ हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये समझ आ रहा है कि डिस्पाइट इतनी तरक्की के बावजूद और इतनी एडवांसमेंट के बावजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में, इसके बावजूद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स एज वेल। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मेडिसिन्स को नेगेट कर रहे हैं, या साइकियाट्री की जो एक फ़ील्ड होती है जिसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं कुछ मेडिसिन्स, उसको हम टोटली नेगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एंग्जाइटी का जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने थोड़ा और पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करना है, और उसमें बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रिलीजन का पर्सपेक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज मैं ज़्यादा बात करूँगा। सो टू बिगिन विद, देखिए इब्न हज़म रहिमहुल्लाह एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, अंदलूसिया, जो कि स्पेन का नाम है। स्पेन पे जब हुकूमत की मुसलमानों ने तो अंदलूसिया कहते थे स्पेन को। तो उनका एक कोट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आई सर्च्ड फॉर अ कॉमन गोल अमंगस्ट ह्यूमन काइंड टू विच ऑल वुड एग्री टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत जुस्तजू की एक ऐसे कॉमन गोल को ढूंढने की, जिस कॉमन गोल को लेकर तमाम इंसानियत स्ट्राइव करती है या स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी टू अचीव एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की हद तक कोशिश करेगी। वो एक कॉमन गोल क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग अदर देन द वैंक्विशिंग ऑफ एंग्जाइटी, यानी हम। एंग्जाइटी को अरबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस, वो है एंग्जाइटी का ख़ात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है ज़ाहिर है,
اور اس میں پھر پینک اٹیک بھی آ جاتا ہے. یہ ساری جو چیزیں انگزائٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں اس کو ختم کرنے کی جستجو یہ سب سے بڑی ہر انسان کی موٹیویشن ہے. تو اس لیے جی انشاءاللہ اس پہ آج ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں کوشش کریں گے بات کرنے کی. تو سب سے پہلے دیکھیے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ انگزائٹی کا اصل میں جو ہے وہ میننگ کیا ہے. وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن جو کہ بہت ہی اوتھینٹک آرگنائزیشن اور باڈی مانی جاتی ہے ان ٹرمز آف سائیکالوجی, تو اس کی ڈیفینیشن میرے سامنے. تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ انگزائٹی از اے فیلنگ آف فیئر, ڈریڈ اینڈ انایزینیس دیٹ may occur as a reaction to stress. اور اس کے علاوہ مزید انگزائٹی از این ایموشن characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure. اس کے علاوہ مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a جاب انٹرویو. تو اب ہم ذرا اس کو غور سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے فیلنگ آف فیئر. ثابت ہوا کہ انگزائٹی میں بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ فیئر کا ایلیمنٹ ہے, خوف کسی ایک کیفیت. لیکن صرف خوف انگزائٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. خوف ایک نیچرل ایموشن ہے, جیسے بچے کو کوئی جانور دیکھ کے خوف آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کے طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں, لیکن وہ خوف جب سر پہ سوار ہو جائے اور وہ خوف ایک مستقل آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے کسی چیز کو لے کے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر انگزائٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس میں کی ورڈ ہے خوف. اس کے بعد ہے ڈریڈ کہتے ہیں کہ ڈوم کی ایک فیلنگ, یعنی کہ میں تباہ ہو رہا ہوں, اور انسان کو ٹوٹلی ایسی فیلنگ آئے کہ نا بس سب کچھ ختم ہو رہا ہے. اور پھر اس میں انایزینیس ہے. انایزینیس کو ہم کہیں گے بے چینی کسی ایک کیفیت ہے کہ دل گھبرانے لگ جائے, ٹھیک ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے تو ہمارا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور ہمیں نا عجیب سے تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ کو رات سوتے ہوئے دل بہت گھبراتا ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اچانک سے, ٹھیک ہے نا. کروٹ لیتے ہیں تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو انایزینیس کی فیلنگ ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, رائٹ. تو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر یعنی کہ لوگوں میں جا کے, ایک محفل میں جا کے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کو پبلک اسپیکنگ سے بہت انگزائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایگزام دیتے ہوئے انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ جو فیلنگ آف انایزینیس ہے, اور اس کی وجہ سٹریس ہوتی ہے. انگزائٹی کی روٹ کاز سٹریس ہے. اور پھر ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ انگزائٹی از این ایموشن کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ٹینشن. انگزائٹی جو ہے یہ ایک ایموشن کا نام ہے جس میں ٹینشن کی فیلنگ ہے, ورڈ تھاٹس ہیں, بہت ہی پریشان کن تھاٹس اور بہت ہی پریشان کن خیالات آپ کو آتے ہیں اور آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا ہوگا. آپ کو برین فاگ ہو جاتا ہے ایک دم سے, ذہن کام کرنا بند ہو جاتا ہے, ہوائیاں نہیں اڑ جاتی, جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ہوائیاں اڑ گئیں, اور آپ کو ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی نہ آ جائے, ٹھیک ہے نا, آ کے مجھے کچھ کہہ نہ دے. یا یہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم آپ کو ڈر لگ رہا ہے گاڑی میری کہیں نہ لگ جائے, گاڑی کوئی مار نہ دے آ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیلنگز آف ڈریڈ بھی ہیں, فیلنگز آف ٹینشن ہے, ورڈ تھاٹس ہیں. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے فزیکل چینجز لائک انکریز بلڈ پریشر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اولڈ ایج میں, چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں انگزائٹی بہت بڑھ چکی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, موبائل فون ایڈکشن ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو ریپڈ سوشل چینج آئی ہے, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اچانک سے چینج ہوئے ہیں. ہر بندے کو 3 جابس کرنی پڑ رہی ہیں, ظاہر ہے اپنی فائنینشیل سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پھر اوور تھنکنگ کر کے فیوچر کے بارے میں. تو یہ جو ڈائنامک سوسائٹی کے چینج ہوئے ہیں نا, تو ان کو لے کے بہت زیادہ انگزائٹی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے. اور پھر ہماری کچھ خوراک بھی اس کی ذمہ دار ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے بات اور بھی مزید کروں گا. تو اس میں فزیکل چینجز بھی ہیں, یعنی فزیکل چینجز یہ ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور اچانک سے بلڈ پریشر شوٹ کر جانا. یعنی اس کی کوئی ایز سچ فزیکل ریزن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو, یعنی مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, لیکن بس اسے بیٹھے بیٹھے کبھی رات کو یا ویسے ہی کبھی بلڈ پریشر اچانک سے شوٹ کر گیا
اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ بس یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوا ہے. بہرحال اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے اور میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں فزیکل چینجز بھی ہوتی ہیں انگزائٹی میں. پھر اس ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ انگزائٹی از اے فیلنگ آف ان ایز, بے چینی کی ایک کیفیت, سچ ایز وری اور فیئر, پریشان ہے بندہ اور بہت زیادہ خوف زدہ ہے, اور یہ مائلڈ اور سویئر ہو سکتی ہے, رائٹ. اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انگزائٹی کسی نہ کسی سٹیج آف لائف میں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو لیٹ سے لڑکیوں کی بات کریں تو رشتے والے آ رہے ہیں رشتہ دیکھنے تو انگزائٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یا کسی سے ملتے ہوئے انگزائٹی ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی ایسا انسان جس کو آپ بہت زیادہ ایز اے سیلیبریٹی دیکھتے ہیں تو وہ اچانک مل جائے تو انگزائٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی ایگزام دیتے ہوئے انگزائٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں اینکشیس ہوتا ہے, رائٹ. اور ہر انسان کو پتہ ہے اپنا کہ اس کو کس چیز سے انگزائٹی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت ضروری چیز جو میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا جی وہ رکھنا چاہوں گا کہ فیئر اور انگزائٹی کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. دیکھیں ان شارٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خوف میں اور انگزائٹی میں مین فرق کیا ہے تو سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی جو بیرونی فیکٹرز ہیں, یعنی مثال کے طور پہ میں سانپ کو دیکھوں گا مجھے خوف آئے گا, یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. میں جو ہے نا وہ کسی کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوتے دیکھوں گا میں خوف زدہ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. یا میں کوئی بہت ہی ایسی مووی ہارر مووی بچے دیکھ لیتے ہیں نا خوف زدہ ہو جاتے ہیں, وہ خوف ہے. تو وہ اس کو ابھی ہم انگزائٹی نہیں کہیں گے, کیونکہ انگزائٹی جو ہے یہ زیادہ تر انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے, اندرونی جو کیفیت ہے اور اندرونی وجوہات ہیں. اس اندرونی وجوہات میں بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں, جیسے کہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا. ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس میں سمپتھیٹک نروس سسٹم, پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم, اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں فائٹ اور فلائٹ سسٹم دیا ہوا ہے. فائٹ اور فلائٹ یہ سٹریس کا پورا فائٹ کرنے کا اور سٹریس مینجمنٹ کرنے کا ایک پورا میکینزم ہے ہمارے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے فیئر کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا. جیسے آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں, اندھیرا ہے, واک کر رہے ہیں, اچانک سے سامنے سے آپ کو کوئی خوفناک سی چیز نظر آئی, ٹھیک ہے, اب ایک دم آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, خوف کسی کیفیت آئے گی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, رائٹ. تو یہ ہے جو ہے نا آپ کے اندر جو پیرا سمپتھیٹک آئی گیس یا سمپتھیٹک, ابھی مجھے ظاہر ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ان میں سے کوئی ایک سسٹم آپ کو اس پہ ورک کر رہا ہے. اور اس کے مد مقابل جو دوسرا سسٹم ہے وہ کچھ کیمیکلز ریلیز کر کے آپ کے مسلز کو ریلیکس کرائے گا اور آپ کی ہارٹ بیٹ کو نیچے لے کر آئے گا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے ایک نیچرل سسٹم ہمارا ہے. تو یہ جو اندرون میں ہمارے اندر جو انٹرنل کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی رسپانسبل ہوتے ہیں انگزائٹی کے لیے, ٹھیک ہے. اگر ان کیمیکلز کا کچھ امبیلنس ہو جائے, فار ایگزامپل جو کورٹیسول کیمیکل ہے جو کہ ڈینجر کا کیمیکل ہے, ایمرجنسی سچویشن کا کیمیکل ہے, جن لوگوں میں کورٹیسول بہت مقدار میں ریلیز ہوتا ہے ان کو انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریسرچز ہیں اس پہ بہت زیادہ, امریکہ کی ریسرچز ہیں کہ ایسے بچے جن کو بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اور اسپیشلی جن پہ شاؤٹ کیا گیا, چیخو پکار کی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے, ان کو انگزائٹی بڑے ہو کے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ جب آپ اس کو سمجھانے کے بجائے اس پہ چیخو پکار کرو گے, شاؤٹ کرو گے بہت زیادہ, تو اس بچے میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر لے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرے, بلکہ سمپلی اس کے برین سے کورٹیسول ریلیز ہوگا جو کہ ڈینجر اور ایمرجنسی کیمیکل ہے. اور یہ کیمیکل جتنا زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ آئی کیو سپریسر بھی ہے. یہ کیمیکل یہ ہمارے آئی کیو کو سپریس کرتا ہے. اسی لیے اس ریسرچ کے مطابق وہ بچے جن کے گھروں میں بہت لڑائی ہوتی ہے, یہ میں سیم ریسرچ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, ماں باپ کے درمیان بہت لڑائی ہے یا بہت ہی برا ماحول ہے گھر کا, گالم گلوچ ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے نا, یا آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں, بہت سیریس لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو ان گھروں کے جو بچے ہیں ان کا آئی کیو بھی لو ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادر چلڈرن, اور ظاہر ہے کہ وہ بچے صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتے, اور فیوچر میں جا کے پھر انہیں انگزائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں, میں ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگزائٹی بلڈ کیسے ہوتی ہے. یہ انٹرنل ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, کبھی کبھی اس کی کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی, یعنی بایولوجیکل ریزن کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انٹرنلی ایک خوف ہے. اور مثال کے طور پہ ہم سائیکالوجی میں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرس ایک چیز پڑھتے ہیں. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر یہ ہے کہ ایک چیز کی مطلب ایک فزیکل چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے ہارٹ میں پین ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی کوئی فزیکل کاز نہیں ہے اس چیز کی, لیکن سٹل آپ کو پین فیل ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ای سی جی بھی چیک کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ ایکوگرافی بھی کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یو آر پرفیکٹلی فائن, نہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے, ای سی جی از آلسو پرفیکٹلی فائن, لیکن آپ سٹل کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو کیفیت ہے ان کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز, جن کی کوئی فزیکل کاز نہیں ہوتی, لیکن سٹل آپ کو فزیکل ایک پین یا ایک کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے ہو رہا ہے. اور انگزائٹی میں ایسے ہوتا ہے. انگزائٹی میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے لگا, اور اسپیشلی جب پینک اٹیک ہوتا ہے نا, تو لوگوں کو لگتا ہے ہماری بریتھنگ ختم ہو رہی ہے, اور واقعی ہی ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ سانس نہیں آ رہا ہوتا انہیں ان ایکسٹریم کیسز, اور لوگوں پہ بے ہوشی بھی ایک قسم کی طاری ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں جب چیک اپ کرایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کوئی فزیکل کاز اس کی نہیں ہے, یعنی دیر از نتھنگ گوئنگ آن ان سائڈ دا باڈی جس نے کاز کیا ہو. تو یہ اس لیول پہ انگزائٹی اٹیک کرتی ہے کہ ود ان دا باڈی آبویسلی ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اس ایکسیپٹنس میں لے آتا ہے کہ واقعی ہی مجھے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے اور واقعی میری باڈی میں کچھ چل رہا ہے, رائٹ. تو یہ اس لیول پہ بھی خطرناک حد تک اٹیک کر دیتی ہے. تو ان شارٹ میں نے آپ کو جو وجہ بتائی, جو ڈفرینس بتایا, وہ یہ ہے کہ فیئر جو ہے یہ ایکسٹرنل ریزنس کی وجہ سے ہے مینلی, اور انگزائٹی جو ہے یہ انٹرنل ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور جو ہے وہ بہت ڈفرینس ہے کہ فیئر جو ہے نا یہ شارٹ لیونگ ہے, اور انگزائٹی جو ہے نا یہ کسی فیوچر اورینٹیڈ ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور یہ ایک لانگ ایکٹنگ رسپانس ہے. اور اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے کہ اس فیئر کو جلد از جلد ڈیفیوز کیا جائے. جو فیئر یا خوف آپ کو لگا ہوا ہے, تو انگزائٹی میں بندہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا فیئر نکل جائے, اور اس جلدی میں اسے مزید انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایمپلیفائی ہوتی ہے, یہ انگزائٹی, یہ پریشانی, یہ بے چینی ایمپلیفائی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا ٹیکنیکلی انشاءاللہ دیکھنا ہوگا, اور اس کے سلوشنز بھی انشاءاللہ ہمیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے. تو آگے چلتے ہیں, کچھ ہم سائنس کی جو ہے نا جی وہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے انگزائٹی کی مزید کچھ آپ کو کازز بتاتا ہوں جو جنرلی نارمل لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے. ایک تو سویئر انگزائٹی ہے نا, جس کا میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں درد ہے, یا لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہوتا, وہ تو پینک اٹیکس ہیں. ہم ابھی نارمل جو انگزائٹی ہوتی رہتی ہے, ہر بندے کو ہوتی ہوگی, مجھے بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اور اس کی کچھ کازز ہیں: اسٹریس, دباؤ لینا کسی چیز کا بہت زیادہ, اور ظاہر ہے بندہ کسی انکمپلیٹ ٹاسک کا دباؤ لیتا ہے, اوور تھنکنگ کر کے کسی چیز کا دباؤ لے لیتا ہے, یا کوئی پورا دن سٹریسفل ہے اس کا, صبح سے لے کے رات تک اس کا دباؤ لیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگزائٹی میں تبدیل ہو جائے وہ دباؤ, اور انسان کا دل گھبرانے لگے, اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے. اسی طرح خوف جڑا ہوا ہے انگزائٹی کے ساتھ. اسی طرح انسرٹنٹی جڑی ہوئی ہے. انسرٹنٹی سے مراد ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بنے گا کیا, ٹھیک ہے نا, یعنی مستقبل کا خوف, اور انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی, پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی کو لے کر بیٹھے رہنا, اور وہ بھی انگزائٹی پھر اختیار کر جاتی ہے یہ چیز. پھر کوئی انکمپلیٹ ٹاسک ہے اس کی انگزائٹی ہو سکتی ہے, اور یہ چونکہ یہ ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے نا, تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے اٹیک کر دے گی, کیونکہ ہمارا جو انکانشیس پارٹ آف دا برین ہے, جو لاشعور ہے, وہ بہت ہی سیکریٹیو مینر میں ایکٹ کرتا ہے, رائٹ. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو خیالات کی بہت فوقیت ہے. جیسے کہ دیکھیے, میں آپ کو ابن القیم کا بہت ہی خوبصورت
جو ہے وہ کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن القیم جو ہے پہلے تو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہی از اے بگ اسکالر, اور ان کی کتاب ہے زاد المعاد, اور بہت اس لیول کے اسکالر ہیں کہ اس دور میں یعنی 13ویں-14ویں صدی کے غالباً یہ اسکالر ہیں, اس دور میں انہوں نے سبحان اللہ جو ہے وہ انگزائٹی کے اوپر بات کی ہے. تو زاد المعاد والیوم 2 پیج 325 آئی ایم کوٹنگ امام القیم, وہ کہتے ہیں دا پاسٹ کین نیور بی چینجڈ اور کریکٹڈ وتھ سیڈنس. ماضی جو ہے اس کو کبھی بھی آپ حزن سے, غم سے چینج یا کیور نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ماضی پر ہی غم کرتے رہنا, بلکہ اور یہ انتہائی پریکٹیکل ٹپ ہے. انفیکٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کوٹ کو لے لیں تو آپ یہیں پہ لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا, لیکن ہم انشاءاللہ مزید ڈیپتھ میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بٹ رادر ود کنٹینٹمنٹ, رضا جسے کہتے ہیں, کنٹینٹمنٹ یعنی غنا یعنی کہ راضی ہونا, ٹھیک ہے, رضا سے نکلا ہے. گریٹیٹیوڈ یعنی حمد, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا, شکر گزاری کرنا. پیشنس یعنی کہ صبر. اے فرم بلیف ان ڈیسٹنی, ایمان بالقدر. اور دا وربل ریکگنیشن دیٹ ایوری تھنگ occurs بائی دا ڈکری آف گاڈ. وربلی یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, اور وہ جملہ کیا ہے, قدر اللہ وما شاء فعل. اب میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. امام ابن قیم نے کہا کہ ماضی کو کبھی بھی آپ حزن سے, غم سے کیور نہیں کر سکتے, اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر. ماضی جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے. نمبر 1 کنٹینٹمنٹ, رضا, کہ میں کنٹینٹ ہوں, جو ہوا الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری لائف کے کنٹرولر ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ. اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے, رائٹ. اور تیسرا ہے پیشنس, صبر, صبر کے ساتھ ڈیل کرنا, یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے, خیالات آئیں گے, آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان, کیوں ہوا, میری ہی کوئی غلطی تھی, آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے, کیوں ہوا, یہ ہوا ہوگا, ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا, اپنی صحت خراب کریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے. تو صبر, ٹھیک ہے, خاموشی, الحمدللہ, گریٹیٹیوڈ, کنٹینٹمنٹ, میں راضی ہوں, اللہ کی رضا میں میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر, چوتھی چیز ایمان بالقدر, کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے, یہ اللہ کی ڈگری ہے, میں نے اپنی پوری کوشش کی, اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا, ماضی ہے, اب مجھے حال کا دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد 5ویں چیز, میں نے 4 کہا تھا, 5 چیزیں, 5ویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا, یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نہ کہو, کاش نہ کہو, اور اگر نہ کہو, آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں, اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں, یہ 5 جو چیزیں بتائی گئیں, اس پہ سوچئے گا, اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں, انگزائٹی کے کچھ سمپٹمز اور سائنس. سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینکشیس ہونا, پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ انگزائٹی, وہ نارمل ہے, اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں, لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا, یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں, فنا ہو جاؤں, تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے, ٹھیک ہے.
یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات. اوکے، تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہیں. نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا، حالانکہ ہونے نہیں والا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی. حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہاروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا. تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے. تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہیں. اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے نا کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ خواب میں دیکھا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے انیبل ٹو کانسنٹریٹ آن اینی تھنگ، جسے کہتے ہیں برین فاگ. یعنی جب انگزائٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے لیکن وہ لاسٹ ہے اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور اس کو آواز بھی ایون آپ کی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد فیلنگ لائک ہیونگ اے ہارٹ اٹیک اینڈ اے سنکنگ ہارٹ فیلنگ، یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک سنکنگ فیلنگ ہے، ہارٹ سنک ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ. تو یہ بھی ایک ون آف دا سمٹمز آف انگزائٹی ہے کہ آپ کو جیسے ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا. اوکے. اس کے بعد ریسٹ لیسنس اور فیلنگ آن ایج، بے چین کیفیت، بہت زیادہ بے چین. یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنی پیروں کو بہت ہلا رہا ہے، یا ٹویچنگ بہت کر رہا ہے، ٹویچنگ آف دی آئیز ہوتی ہے نا، یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا، اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بھینچ رہا ہے اس طرح سے. آلدو یہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ بہت سویئر انگزائٹی ہے، یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سچویشنز میں، اسپیشلی جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سمٹم ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد بینگ ایزیلی فیٹیگڈ، بہت آسانی سے تھک جانا، بلکہ اتنا مورال ڈاؤن ہونا کہ آپ کی باڈی میں آپ کو جان ہی محسوس نہ ہو اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں، تکیہ میں اپنے منہ پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں، یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ زمین میں ایک جو ہے نا وہ میں دھنس جاؤں. تو اللہ معاف کرے، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سمٹم ہے انگزائٹی کا کہ بہت ایزیلی فیٹیگ ہو جانا. اس کے بعد ڈیفیکلٹ کنسنٹریٹنگ برین فاگ، جسے ہم نے کہا اریٹیبلٹی، بہت اریٹیٹڈ بیہیویئر ہو جانا. یعنی آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ اللہ معاف کرے جن کو سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے ہیں اور آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے ان کا ایک انگزائٹی کا. تو اریٹیبلٹی ہے بے چینی، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا انگلیاں ہلانا، ٹویچنگ کرنا بہت زیادہ، اور اپنی لیگس کو ہلانا وغیرہ وغیرہ.
مسل ٹینشن، مسلس کا کھچاؤ، بہت زیادہ کھچاؤ، یہاں پہ کھچاؤ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کھچاؤ فیل ہونا، کندھوں پہ کھچاؤ فیل ہونا، یہ سائن ہے۔ سلیپ ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلیپ ڈسٹربنس، کیونکہ اتفاقاً سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ جب بھی تم نیند میں خوف سے جاگو تو یہ والی دعا پڑھو، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا رکھوں گا بھی۔ تو یہ چند ایک سمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سلیپ میں ڈسٹربنس ہونا اور نیند جو ہے وہ پراپر نہ آنا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انگزائٹی کی ٹائپس کی جو باقاعدہ سائیکالوجی نے ڈیفائن کی ہیں، اور وہ 6 اقسام ہیں انگزائٹی کی، 6 اقسام، جن میں سب سے پہلے ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل وجوہات کی وجہ سے یا ایک جنرل فارم آف انگزائٹی ہے جو میں نے اوپر جتنی وجوہات ڈسکس کی ان کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے اگر یہ مستقل ایک کیفیت ہے انسان کی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر۔ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ایز دا نیم سجیسٹ کہ کسی بھی سوشل سچویشن میں، سوشل گیدرنگ میں انگزائٹی ہونے لگنا، ٹھیک ہے، جو اوپر میں نے انگزائٹی کی ڈیفینیشن بتائی۔ اس کے بعد جو ہے سیپریشن انگزائٹی۔ سیپریشن انگزائٹی بھی بہت کامن ہے۔ سیپریشن انگزائٹی کچھ ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جن کو ایک اٹیچمنٹ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے۔ اٹیچمنٹ ڈس آرڈر یہ باقاعدہ سائیکالوجسٹ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اوورلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے یا کسی انسان سے یا ایک خاص سچویشن سے، تو جب بھی اس سچویشن، انسان یا چیز سے انہیں دور کیا جائے، سیپریٹ کیا جائے، تو اس کے رزلٹ میں بہت برا انگزائٹی اٹیک اور بہت برے پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم انگزائٹی کی ڈیفائن کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پینک اینڈ فوبیاز، یہ بھی جو ہے وہ انگزائٹی کی کیٹیگریز ہیں کہ پینک اٹیک ہو جانا، اور پینک اٹیک میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بندہ چیخنے چلانے بھی لگ سکتا ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، بندہ بہت ہی عجیب طرح سے ایکٹ کر سکتا ہے، لٹرلی جیسے کہ میں مرنے والا ہوں، اس طرح کے جملے کہہ سکتا ہے، رائٹ۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس پینک اٹیک کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ اور لاسٹلی جو میں نے آپ کو بتایا فوبیاز۔ فوبیاز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کو ہائٹ فوبیا ہے، کسی کو کسی جانور سے فوبیا ہے، کسی کو ایروپلین میں بیٹھنے سے فوبیا ہے، رائٹ۔ تو یہ فوبیاز بھی بہت نیچرل ہیں، کسی کو انسیکٹس سے بہت زیادہ فوبیا ہے۔ تو یہ فوبیا بھی بہت جب ایکسٹریم جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے تو یہ انسان کو اللہ معاف کرے مزید ڈس آرڈرس کی طرف مل جا سکتا ہے، سچ ایز OCD۔ کچھ لوگوں کو ڈیتھ سے انگزائٹی ہوتی ہے، مورٹیلٹی سیلینس اسے کہتے ہیں۔ کووڈ-19 میں یہ انگزائٹی بہت دیکھی گئی ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی۔ تو ڈیتھ انگزائٹی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اور ایک حد تک ہونی بھی چاہیے ٹو بی آنیسٹ، لیکن جب یہ بالکل اس لیول پہ حاوی ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے، ڈی موٹیویٹ ہو جائے کہ میں نے بس مر جانا ہے اور کرے کچھ نہ، تو یہ بھی پھر نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ آج کل پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپریچول انٹیلیجنس۔ دیکھیں ہم نے مختلف انٹیلیجنسز پڑھی ہیں، ہم نے جو ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس پڑھی، ہم نے جو ہے وہ IQ کے بارے میں بہت بار سنا ہے، رائٹ، انٹیلیجنس کوشچن، ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھی، ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، EQ کے بارے میں پڑھا، ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری پڑھی سائیکالوجی میں کہ سوشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ تو آج کل اسپریچول انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسپریچول انٹیلیجنس کو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ڈیفائن کیا، بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر رابرٹ ایمنز، اے لیڈنگ ریسرچر ان دا سائیکالوجی آف اسپریچولیٹی، وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسپریچول انٹیلیجنس از اسینشلی دی ایبلٹی آف اے پرسن ٹو پروسیس دی ورلڈ اراؤنڈ دیم اینڈ ڈسکور میننگ اینڈ سگنیفیکینس۔ یعنی اسپریچول انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دنیا پہ غور و فکر کرتے ہوئے، جس میں غور و فکر میں یہ بھی چیز انکلوڈیڈ ہے کہ آپ اس بات کا احساس کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر چیز اس دنیا میں عارضی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تفکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب تم اللہ کی تخلیق پہ تفکر تدبر کرو گے، آبزرو کرو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ ہر چیز عارضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ پہلی چیز۔
اور یہ احساس کرتے ہوئے میننگ ڈھونڈنا، مقصد ڈھونڈنا اس دنیا میں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو کتنی ڈیٹیل میں مقصد بتاتا ہے. انفیکٹ ہمارا تو دین سٹوری شروع ہی مقصد سے کرتا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا ہی کیوں، اس کی تخلیق کی پوری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی، دنیا کی تخلیق کی وجہ بتائی، ہمیں بنانے کی تخلیق کی وجہ، ہمیں بنانے کی وجہ اللہ نے بتائی. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے الحمدللہ اسلام ہمیں میننگ دیتا ہے. اس کے علاوہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بڑی امپورٹنٹ، یہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں جب بھی انگزائٹی کا ٹاپک آئے یا ڈپریشن کا ٹاپک آئے تو بہت ایک وسیع آپ کہہ لیجئے لٹریچر ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں جو کہ سیلف ریگولیشن کو اور گریٹیٹیوڈ کو ریلیٹ کرتا ہے لوور انسیڈنس آف مینٹل النس کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. بے شمار ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ریسرچز ہیں فرام پازیٹیو سائیکالوجی، فرام دا فیلڈ آف پازیٹیو سائیکالوجی، کہ جو لوگ کو سیلف ریگولیشن کرنی آتی ہے اور نمبر 2 شکر گزاری کرنی آتی ہے، ان کی مینٹل النس، ان کے مینٹل النس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی بہت ہیلدی رہتے ہیں وہ لوگ. سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ سیلف ریگولیشن جو ہے اٹ از دی ول پاور دیٹ انیبلس پیپل ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دیئر ویلیوز اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹ ڈسپائٹ کاسٹ ٹو انرجی اور شارٹ ٹرم پلیجر. سبحان اللہ. سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ول پاور ہے. ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے نہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے، اتنے وسوسے دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے. انسان ہار جاتا ہے، خود ہی ہار جاتا ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تھپکی دے کے اٹھانا چاہیے. دیر ول بی ڈیز جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے ہمت دے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیلف ریگولیشن بھی پریکٹس سے آتی ہے. جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ول پاور بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ول پاور ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ویلیوز اور لانگ ٹرم گولز کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جئیں اور جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے جی اس کی گریٹیٹیوڈ کی تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ شکر گزار ہونا، اپریشیٹ کرنا چیزوں کو، پازیٹیو سوچ رکھنا، رائٹ، اور نعمتوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا. صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو امام ابن القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام ابن القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں، یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا، یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے، رک جانا، یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے، رک جانا. یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے، رک جانا، اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا، اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ، صبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ اسٹرینتھ بھی ہے، طاقت، رائٹ، قوت. تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں، اگر ایک بندہ نارمل ہے، نارمل فنکشن کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ اور سیکھنا، ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں، کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے، ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز، ڈو تسبیح، یہ میں آپ کو اسکالرز کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا، انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں، ٹھیک ہے، اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں. اور تسبیح مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا.
ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز. ویری سمپل, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا, اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں, اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ about your problems and find solution, or you can tell problems to people on social media and find attention. اگر تو attention چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہیں, لیکن solution چاہیے تو اللہ. read the Quran, yes, but یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اکثر اوقات انگزائٹی اس لیول کی ہوتی ہے, اور یاد رکھیں انگزائٹی میں تھراپسٹ کو چاہیے کہ کلائنٹ کے ٹاسک کم سے کم رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویئر, یہاں میں کہہ رہا ہوں سویئر انگزائٹی پیشنٹ, نارمل انگزائٹی نہیں, کوئی سویئر انگزائٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے, کسی سپوز کر لیں ریلیجس بندے کے پاس, اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے, تو آپ نے اسے مزید انگزائٹی میں ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے, آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹک ٹاسک دے دیا ہے, اور وہ تو پہلے ہی ٹاسک کو لے کے انہیں انگزائٹی ہوتی ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, علیہ معاذ بن جبل کو انسٹرکشن دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاسک اس کو نہ دے دیے جائیں کہ اس کو مزید انگزائٹی ہونے لگے. تو یس, قرآن پڑھنے سے, پریئر سننا, نوافل پریئر, فوراً انگزائٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. وضو کرنے سے, وزٹ سم ون سک, کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. آپ کہیں گے یار میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں, یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کرنا, اور یہ آپ کو ایزیلی یوٹیوب پہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز مل جائیں گی. بس وہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو, بدھسٹ ایلیمنٹ, کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سورج کو فیس کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, کیونکہ وہ خطرناک چیزیں, وہ انسان کو پیگنسٹک بلیفس ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ بس خیال کیجیے گا. ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی, یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. کسی کے لیے کچھ اچھا کریں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف انشاءاللہ انگزائٹی سے ملے گا. ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی, یہ بھی پروون ہے سائنٹیفکلی کہ انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسرسائز, بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیورلی بیسٹ سلوشن ہے انگزائٹی کو کیٹر کرنے کا. واک کرنا, برسک واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا. ٹاک ٹو اے فرینڈ, بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور تھوڑا لائٹ موڈ ٹاک کرنا, بالکل اس سے ہوتا ہے. آرگنائز سم تھنگ اور لرن سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ آرگنائز کرائیں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کئی انگزائٹی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا نا, سائیکالوجسٹ کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی نارمل سا ٹاسک کہ آپ اپنے گھر میں کچھ آرگنائز کروائیں. اسی طرح آپ نے اسکولز میں دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز یا وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کوئی ٹاسک دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائڈ پہ لگے. تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا, کیونکہ بہت جو سویئر انگزائٹی پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسٹریچ اینڈ ایکسرسائز, اوبیسلی بیک, فیمیلس کے لیے بیکنگ از ویری ریلیکسنگ, یہ میں نے سنا بھی ہے, باقاعدہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں فیمیلس کے لیے بیکنگ. پلے ود سلی پٹی, یہ اب وہ ایک وہ جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے, آئی تھنک کوئی مٹیریل ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. سرچ اٹ آؤٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجسٹ کی جو کچھ ٹپس ہیں. پریکٹس یور ایفرمیشنز, ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, لکھا کریں یا سیو کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا کے, ان کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ آئی لو اللہ, ٹھیک ہے نا, اینڈ اللہ از ان کنٹرول, اللہ لوز می, اور یا یہ کہ اس طرح کی ایفرمیشنز لکھیں کہ اللہ ہیز ڈیزائنڈ مائی لائف بیوٹیفلی, یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جملے, اور ان کو پڑھتے رہیں. دس از پریکٹسنگ یور ایفرمیشنز, اپنے ایفرمیشنز کو پریکٹس کریں. پھر ہے ریڈ یا کلر یا ڈرا اور اسٹارٹ رائٹنگ ان دا جرنل. یہ بہت ایک کامن ٹپ دیتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ جرنل لکھو اور اس میں یہ نوٹ کرو جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں, رائٹ.
یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کچھ کلر کرو. کلر بہت بڑی ٹپ ہے. اب تو ٹیبلیٹس پہ ایسے ایپلیکیشنز آ گئی, یو کین کلر ود یور اسمارٹ پین جو ہوتا ہے اس سے. لیکن اگر ویسے کلر کریں, کلرنگ دیٹ از ایون بیٹر. اینڈ ڈرا. پھر کڈل ود اے پیٹ, ویری نارمل ٹپ, کڈلنگ. اینڈ ٹرائی پروگریسو مسل ریلیکسیشن. یو کین سرچ اٹ آؤٹ, یہ ایکچولی کیا ہے. پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. سٹ آؤٹ سائڈ اور لسن ٹو نیچر فار 5 منٹ. ذرا چڑیوں کی چہچہاہٹ, آسمان پہ غور کریں, رائٹ. تھوڑا سا ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں نیچر میں بیٹھ کے. ٹیک اے 15 منٹ نیپ, تھوڑا سا نیپ لے لیں, 15 منٹ کا شارٹ نیپ. اور میک اے لسٹ آف یور بلیسنگس. تو یہ تو ہے بہت کوئک ٹپس, میں نے آپ کو تقریباً 20 ٹپس جو ہیں وہ دی ہیں. اب ذرا پراپر ٹیکنیکل سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے سب سے پہلے, یا ری فریمنگ. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے پازیٹیو جواب خود دینے لگ جائیں, اور وہ پازیٹیو باتیں ایون لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھالیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح آپ سپوز کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی, تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا, اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی, سمجھ رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی, جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز, اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا, جرنل کرنا, یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے, یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا, جیسے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا, لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن, اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے, مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل, اینڈ وٹ مور بیوٹیفل دین جنہ. While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری, اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ایکسرسائز ہے, اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنز انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں, اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا, چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس, اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس, دوسروں سے کنیکٹ کرنا, جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرنا, کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ, نیند لینا زیادہ, اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ, نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز.
सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में ये फॉलोइंग है. नंबर 1 मसाजिंग, यानी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो कि सेंस, जिनका ताल्लुक टच के साथ है, सेंसेस के साथ है आपकी. मसाजिंग है इसमें. ऑब्वियसली देयर आर सर्टन पॉइंट्स इन द बॉडी जो स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली इसमें मैं कहूँगा कि हिजामा भी है. हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी एंग्जाइटी पेशेंट्स के लिए हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं. और मसाजिंग जो नॉर्मल मसाजिंग है, टेकिंग अ बाथ, कोल्ड शावर या हॉट शावर, लिसनिंग टू समथिंग रिलैक्सिंग जिससे आपकी एंग्जाइटी दूर हो. इट कुड बी अ रिमाइंडर, अ क्लिप, अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ समवन वगैरह वगैरह. ईटिंग समथिंग टेस्टी, यू आर सेंसिंग इट, राइट. तो ये भी सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ इन्हें कहते हैं. फिर आ जाता है जी इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजीज़. चौथा, इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में भी हमने डिस्कस किया था. लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा गुमान रखना, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स इख्तियार करना. एंड लेट्स स्टार्ट विद अल्लाह. अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचना, अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में कहना कि अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं और मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ. फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. माफ़ करना दूसरों को और अपने आप को माफ़ करना सबसे बड़ी बात है. लोग कहते हैं ना अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर रहा, असल में अल्लाह ने माफ़ कर दिया होता है, हम खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते. तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, ताकि आपकी एंग्जाइटी कम हो. और एक बात याद रखें कि मैंने बहुत देखा है कि एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह ना हकूकुल इबाद में कोताही होती है. हमने किसी न किसी के साथ कोई ज़्यादती की होती है, ये भी हमें देखना है. ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हमारे एंड पे कोई मसला हो और हमें पता भी ना हो. यानी मिसाल तौर पे हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हो, या हम किसी के जो है ना वो राइट्स स्नब कर रहे हैं, या किसी के आप कह लीजिए जो है ना हमने वो राइट्स को ज़िमन किया हुआ है, या ये कि किसी के साथ ज़्यादती करने में लगे हुए और हमें पता भी नहीं है. तो ये हमने अपने एंड पे ज़रूर देखना है, खुद अपने आप को भी माफ़ करना है, दूसरों को. टॉकिंग थेरेपी इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजी है. अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. सेल्फ टॉक करना, थपकी देना, ठीक है ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को कि कर लोगे इंशाल्लाह, यू कैन डू इट. और ज़ाहिर है कि लोगों से भी, सिंसियर लोगों से भी बात करना. काउंसलिंग एंड थेरेपी, किसी से काउंसलिंग ले लेना, ये भी बिल्कुल इसमें आता है. जर्नलिंग करना और लिखना बैठ के. और इसके अलावा देखें तवक्कुल का बहुत बड़ा रोल है एंग्जाइटी फ़ाइट करने में. और तवक्कुल पे ऑलरेडी मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे 2 लेक्चर्स दिए. एक है अंडरस्टैंडिंग तवक्कुल और दूसरा है स्टोरीज़ ऑफ तवक्कुल. बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है. सुन्ना डाइट स्पेशली, उसको जो है रिसर्च करें व्हाट इज़ सुन्ना डाइट. कोशिश करें आप सुन्ना डाइट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अल्लाह की तरफ से बरकत भी आएगी और अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना. अब हम इंशाल्लाह जी वो कुछ दुआज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआज़. और 9 ऐसी दुआएं हैं जो हदीस से साबित है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दुआज़ हैं. तो मैं आपके सामने बारी बारी इंशाल्लाह वो दुआज़ रखता हूँ. सबसे पहले इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, और हदीस ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बहुत गमगीन होते थे और बहुत ग्रीफ में होते थे, सौरो और ग्रीफ में, तो वो कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम. बिल्कुल सही हदीस से साबित है. तो ये बहुत 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 पावरफुल जुमला है. तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अज़कार मिलेंगे. एक एप्लीकेशन है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, डाउनलोड इट. एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और बाकी जो आपका आईफोन का जो iOS है वहाँ भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है. उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बहुत ही सीरियस डिफ़िकल्टी आती थी तो वो हमेशा ये कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस. बहुत ही खूबसूरत, ये तिरमिज़ी की रवायत है. या हय्यु या क़य्यूम ये अल्लाह के वन ऑफ द पावरफुल नेम्स हैं, इसमें आज़म है. ओ द लिविंग, ओ द इटर्नल, बिरहमतिका अस्तगीस, आई सीक हेल्प इन योर ग्रेस. तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस जुमले को और जो ऊपर वाला. तीसरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف، اس طرح سے ہی وڈ ریز his head to the sky and supplicate، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حیو یا قیوم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حیو یا قیوم۔ یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت۔ نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the supplications of distress are، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت، یہ بھی آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy so give me not over to myself even for as little as wink of an eye and set right all my affairs, there is no God but you۔ Very powerful۔ نمبر 5، حضرت آسمہ جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسمہ، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو؟ وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بیوٹیفل، صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5، دیٹس اٹ۔ یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی دا سپلیکیشن میڈ بائی دی کمپینین آف دا فش ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا۔ نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if any servant of Allah afflicted with distress or grief makes this supplication, his supplication will be accepted۔ اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس سپلیکیشن پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے، وہ ریسرچ پیپر یقین انسٹیٹیوٹ کا ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں۔ تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ۔ اس میں جو ماشاءاللہ ریسرچ کرنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے سائیکو اسپرچول انالیسس کیا ہے اس دعا کا فار انگزائٹی اینڈ ڈپریسو سمٹمس، سبحان اللہ، ہیوج ورڈ، اور بہت 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 زبردست انالیسس کیا، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ certainly I am your slave، اللہم
अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूँ, इब्नु अब्दिक, और बेशक मैं तेरे बंदे का बंदा हूँ, यानी तेरा जो मेल स्लेव है, यानी मेरा जो बाप है मैं उसका बेटा हूँ, और इब्नु अमतिक, और मैं बेटा हूँ तेरी फीमेल स्लेव का, यानी जो मेरी माँ है। नासियती बियदिक, माई फोर हेड इज़ इन योर हैंड, मेरा जो फोर लॉक है अल्लाह ताला ये तेरे हवाले है, और तमाम इंसानियत का जो फोर लॉक है अल्लाह तेरे हवाले है। माजिन फिया हुक्मुक, योर जजमेंट अपॉन मी इज अश्योर्ड, अदलुन फिया कज़ाउक, एंड योर डिक्री कंसर्निंग मी इज जस्ट, जो भी आपने मेरे लिए फैसला किया वो बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है। असअलू का बिकुल इस्मिन हुआ लका सम्मैता बिही नफ्सक, ए अल्लाह आई आस्क यू बाय एवरी नेम दैट यू हैव नेम्ड योरसेल्फ विद, मैं आपको आपके हर नाम का वास्ता देता हूँ, सुभान अल्लाह, हर वो नाम जो खुद आपने अपने लिए जो है वो बनाया है। कितनी जामे बात है, कितनी जामे बात है। और फरमाया औ अनज़लतहु फी किताबिक, हर वो नाम जो आपने अपनी किताब में नाजिल किया है, और औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्किक, हर वो नाम जो कि आपने अपनी मखलूक को सिखाया है, किसी भी मखलूक को सिखाया है। अविस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब, और हर वो नाम जो आपने हिडन रखा हुआ है, गैब में रखा हुआ है, या जिसका सिर्फ आपको नॉलेज है। सुभान अल्लाह, अमेजिंग, यानी फिर कोई भी नाम ना बचा, हर नाम का वास्ता दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने कि ये दुआ करो, इंदका अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सारे नामों का वास्ता दे के, क्या कि ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। रबी कहते हैं स्प्रिंग को, राइट। और व नूर सदरी, और नूर बना दे मेरे सदर का, यानी मेरे चेस्ट का, मेरे सीने का। व जला हुज़नी, और इसको मेरे गम की दुआ बना दे, मेरे गम को दूर करने वाला एक नुस्खा बना दे कुरान मजीद को। व ज़हाब हम्मी, और जो हम है जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस, उसको दूर करने की इसको मेरे लिए मेडिसिन बना दे। अल्लाह अकबर, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इसमें हम थोड़ा सा डीप जाते हैं क्विकली। सबसे पहले देखिए, जो राइटर हैं वो बताते हैं कि इसमें सबसे पहले अगर हम पार्ट को लें जिसमें ये जो सेंटेंस है, दोबारा से आपके सामने रखता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, इसमें सेल्फ अवेयरनेस है। और सेल्फ अवेयरनेस साइकोथेरेपी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है कि आप क्लाइंट को उसकी सेल्फ अवेयरनेस देते हैं कि भाई तू है कौन, और तेरा मकसद क्या है, और तेरी आइडेंटिटी क्या है। तो देखें, ये दुआ इंसान को आइडेंटिटी दे रही है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह मैं तेरे अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, नंबर 1 मैं तेरा हूँ, ये आपको आइडेंटिटी मिल गई कि मैं तेरा बंदा हूँ, और ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी। और मैं तेरे बंदे का बेटा हूँ, और मैं तेरी बंदी का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। सो ये जो ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अवेयरनेस है, ये आपको एक बहुत क्लियर एक आप कह लें अंडरस्टैंडिंग दे रही है ऑफ योर फंडामेंटल रोल इन द वर्ल्ड, कि भाई आपका रोल है क्या। आपका रोल है कि आप अल्लाह के बंदे और बंदी हैं, तो अल्लाह की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजारना। ये आपको एक डायरेक्शन मिल गई, और जब इंसान को डायरेक्शन मिल जाती है, सुभान अल्लाह, तो इंसान की काफ़ी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाती है। और फिर इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूँकि टाइम भी शॉर्ट है, इन शॉर्ट ये कि इससे साबित हुआ कि बंदगी में इंसान का फ्रीडम है, और इससे भी साबित हुआ कि नमाज अल्लाह की बंदगी है, और नमाज में फिर कितना सुकून अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए रखा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, क्योंकि वो अल्लाह की बंदगी है ऑब्वियसली। और अभी तो आप न्यूरो फिजियोलॉजी और वर्शिप पढ़ें कि वर्शिप के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसके बाकायदा रिसर्चेज हुई हैं। मैं आपको ये रिसर्च पेपर तो कोट कर दिया है, यकीन इंस्टीट्यूट का, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल बीइंग, ज़रूर पढ़िएगा इंशाल्लाह, खूबसूरत, बहुत अच्छी ये रिसर्च है। आगे चलते हैं। तो पहली चीज़ सेल्फ अवेयरनेस, और भी स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस, और उससे क्या होगा,
یو ول انڈرسٹینڈ یور رول ان دس ورلڈ. اوکے, اور اس سے انگزائٹی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے ناصیتی بیدک, کہ اللہ میرا جو ماتھا ہے, میرا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماذن فی حکمک, اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایشورڈ ہے. اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. عدل فی قضاء, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی. اللہ اکبر. یہ جو ہے ایکچولی افرمیشن ہے ڈیوائن ڈکری کی, اور ڈیوائن جو ڈیسٹنی ہے ہماری, اور یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے. تو سائیکو تھیراپی میں ایگزسٹینشیل تھیراپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فارورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں, رائٹ, اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپز کو ساتھ لے کر چلو اور ہضم کر جاؤ, ڈائجسٹ کر جاؤ اس چیز کو اور آگے بڑھو, موو فارورڈ کرو, رائٹ. ہم نے میننگ دینا ہے اس کی سفرنگ کو, اس کی پین کو, اس کے پرابلمس کو. تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے. اللہ از ویری سٹل, ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے, اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے. تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اللہ کی ڈکری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن, کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا, یا اپنی کتاب میں نازل کیا, یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا, یا تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے اور غیب میں ہے وہ نام, تو ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اتنی پاورفل تھیراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں, ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے, کتنی. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے, اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے, یہ تھیراپی ہے پوری اس دعا میں, اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا, اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے, تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے, اور ایجنسی تھنکنگ ہے, ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے, پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا, یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا, کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں, اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیراپی ہے, رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے, اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے, تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ, یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسز اس دعا کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو ریفر کیا, ضرور اس کو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم واپس آتے ہیں, یہ 7 دعائیں میں نے آپ کو بتا دی. 8ویں جو دعا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن ہے, او اللہ دیر از نو ایز ایکسیپٹ وٹ یو میک ایزی اینڈ یو alone کین ٹرن اے ڈیفیکلٹی انٹو ایز. زبردست دعا ہے. اور اسی طرح 9ویں جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن
وَزَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. اس کی ٹرانسلیشن ہے: او اللہ, I seek refuge in you from grief and sadness, from weakness and from laziness. سبحان اللہ, یعنی anxiety leads to weakness and laziness, from miserliness and from cowardice, and from being overcome by debt and being overpowered by men. ویری 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 کمپریہنسو دعا, بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جسٹ ٹو سمرائز, ہم نے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, انگزائٹی اور فیئر کے درمیان ڈفرینس دیکھا, انگزائٹی کے سمٹمس کے اوپر ہم نے بات کی, انگزائٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت ہی سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انگزائٹی کے کچھ بایولوجیکل کازز بھی ہیں, تو کچھ میڈیسنز انگزائٹی کو کیور کرتی ہیں. بٹ اس کا اسپرچول اسپیکٹ کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایون میں نے کہا ویسٹ بھی اب اسپرچول اسپیکٹ کی طرف آ رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے اسپرچول اسپیکٹ بہت ڈیٹیل میں رکھا. ہم نے پھر انگزائٹی کا سلوشن سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے مطابق دیکھا, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز, سینسری ریلیف اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں, چھوٹی موٹی جو انگزائٹی ہے اس کو کیور کرنے کی. اور لاسٹلی ہم نے جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں, 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے صحیح البخاری کی, اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا, اور اس کے حوالے سے ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا. اپنا خیال رکھیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے بارے میں کلیئر ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, پازیٹیو سوچا کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھا کریں. اور جو تمام ٹپس میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, شفا دے. اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار لوگ ہیں, کسی بھی مشکل کا شکار ہیں, ان کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ. جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.